बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, नामुकम्मल ही सही, अधूरा ही सही, मगर बीआरटी मंसूबे का फीता कट गया। खान साहब ने बिलाखिर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 49 अरब के इस मंसूबे पर 71 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी भी मंसूबा नामुकम्मल है। 2017 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीतने के लिए बीआरटी मंसूबा शुरू किया। ये मंसूबा उस वक्त शुरू किया गया जब इलेक्शन में सिर्फ 6 माह बाकी थे। कहा यह गया कि यह मंसूबा मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी की मेट्रो बसेस के मुकाबले में कहीं कम लागत पर और उससे भी जल्दी यानी 6 माह में मुकम्मल होगा। 3.5 साल के तवील अरसे में पेशावर के अवाम जिस मंसूबे की वजह से मुश्किलात का शिकार थे और जिन जिन मुश्किलात का पेशावर के अवाम ने सामना किया, ये तो पेशावर के अवाम ही जानते हैं। मिनटों के सफर घंटों में तय होते रहे। अब एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन सर पर आ गए हैं तो जल्दबाजी में इस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत से काम अधूरे और नामुकम्मल पड़े हैं। इस मंसूबे को चलाने के लिए वो हुकूमत जिसने हज पर सब्सिडी बंद कर दी, अवाम के लिए हज करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दिया, अब एक और यू टर्न लेकर इस मंसूबे को चलाने के लिए सब्सिडी देगी। यह मंसूबा नाकस प्लानिंग की वजह से कई बार ताखीर का शिकार हुआ। अवाम ने एक तवील अरसा इस मंसूबे की वजह से धूल फांकी। कई स्टेशन और पुलों की तामीर मुकम्मल होने के बाद यह पता चलता था कि या तो सड़क की चौड़ाई कम है, बस गुजर ही नहीं सकती, या फिर बस मोड़ नहीं काट सकती। तो कमोबेश 8 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से डेडलाइन दी गई। इसका इब्तदाई तमीना 49 अरब था। मंसूबे का डिजाइन बार बार बदला गया। कहा जाता था कि डिजाइन में ही नुक्स था। 2 दर्जन से ज्यादा बार इसे तब्दील किया गया। लागत 71 अरब से भी तजावज कर गई। हुकूमत का दावा यह है कि मंसूबे को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया है और इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से कर्जा लिया गया है और 15% सूबाई हुकूमत ने अदा किया है। 2017 में जब मंसूबा शुरू हुआ तो पीटीआई हुकूमत का दौर खत्म होने में सिर्फ 6 माह रह गए थे। उस वक्त के सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना था कि डिजाइन की तब्दीली एशियाई तरक्याती बैंक के कहने पर की गई है, लिहाजा उनके मुताबिक इस बात में कोई सदाकत नहीं कि तब्दीलियां सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर की जाती रही है। 1 साल पहले सूबाई हुकूमत की अपनी मुआयना टीम ने इसकी इंक्वायरी कराई। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि यह मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया गया था, इसलिए इसकी मंसूबाबंदी नाकस थी। डिजाइन बनाते वक्त संगीन नोयत की कोताहियां की गई। मुआयना टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस मंसूबे से कौमी खजाने को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से कहा कि बीआरटी मंसूबे की तहकीकात की जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत अदालत चलेगी। गुज़श्ता बरस के आखिर में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने पेशावर में बीआरटी की तहकीकात शुरू की। उस वक्त के तर्जमान सूबाई हुकूमत अजमल वजीर ने कहा था कि कानूनी माहिरीन इस बात का जायजा ले लें, हो सकता है हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले। इस साल के अवाइल में यानी फरवरी में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को ज़ेरे तमीर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा यानी बीआरटी की तहकीकात से रोक दिया। बीआरटी अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा है। इससे यकीनी तौर पर अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयसर होगी, लेकिन एक और मंसूबा हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़र है। वो लाहौर का ऑरेंज लाइन मंसूबा है, जिसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि वो लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती हुई देखना चाहते हैं। दीवारें चीन की तरह बनी हुई एक लंबी ऑरेंज लाइन आज तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन चूंकि ये मंसूबा मुस्लिम लीग नून का लैंडमार्क मंसूबा समझा जाता है, इसलिए मंसूबा बंद पड़ा है। हाँ साहब से गुजारिश ये है कि जिस तरह उन्होंने बीआरटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है, नामुकम्मल ही सही, लेकिन अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर की जा रही है, तो ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दे ताकि लाहौर के अवाम भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत का फायदा उठा सके। खान साहब ने पेशावर में
BRT منصوبے کا افتتاح تو کر دیا ہے، لیکن اسی میٹرو پروجیکٹس کے حوالے سے خود خان صاحب کیا کہا کرتے تھے؟ واچ دس۔ ہم نے تو پختونخوا میں تو ہم میٹرو نہیں بنا۔ پشاور میں یہ میٹرو بس جو انہوں نے لگائی ہے لاہور میں، یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ سارا پیسہ جو جنگلہ بس سروس پہ لگا دیا وہ بجلی بنا دیتے اس پیسے کی۔ یہ پہلے تو سستی بھی ہے، یہ پشاور کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ان کی جو میٹروز ہیں پہلے تو ان کی کاسٹنگ دیکھیں گے، ان کی کتنی بنی وہ کتنی، اور اس کی مائلیج دیکھ لیں۔ یہ 2 میٹروز کے اوپر 7 ارب روپے کی سبسڈی ہے، وہ جو ہے وہ پروفٹ بنائے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کے جو ایک دو روز قبل مریم نواز کی پیشی کے موقع پر پروٹیسٹ ہوا، تصادم ہوا، اس کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے ندیم افضل چند، وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں، واچ دس۔ فساد ہوا، ہنگامہ رائی ہوئی، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ حکومت بینیفیشری نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی، وہ پولیٹیکل پارٹی جو چپ تھی، جس کے اوپر ڈیل کا الزام ہے۔ تو آج کے بعد میں بالکل کہوں گا حقیقت ہے۔ کس کے بیچ؟ وہ بیچ کس کے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا 2-4 مہینوں میں۔ PMLN کو جب تک تسلی نہ ہو، نہ کوئی اچھی خاصی، یہ سڑک پہ نہیں نکل سکتی، یہ میرا ایمان ہے۔ مریم نے کہا کہ ہم لاشیں نہیں لیتے، ہم زندہ لیڈر چاہتے ہیں، اس کے بھی کچھ معنی ہے کیا؟ اس نے جو ان کو حکومت نے کیا، کسی اور نے کیا، اور یہ ان کو ہوا کہاں سے مل رہی ہے، آکسیجن کہاں سے ملی ہے؟ وہ آکسیجن ان کو ضرور ملی ہے، مطلب نون لیگ کہاں اور جلوس کہاں اور پتھر کہاں، سوال ہی نہیں پیدا۔ دیکھیں بڑا آسان سا فارمولہ ہے، اپوزیشن خاموش رہے، چپ رہے تو الزام لگا دو ڈیل ہو گئی ہے اس لیے خاموش ہے، اگر باہر نکل آئے احتجاج کرے تو بھی یہ پروپیگنڈا کی ڈیل ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی طاقتور حلقوں سے ڈیل ہو گئی ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ طاقتور حلقے حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپوزیشن کے ساتھ ڈیلیں کر رہے ہیں، اور حکومت بڑی شریف ہے، بڑے شرافت سے دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن کی طاقتور حلقوں سے ڈیل ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل فضول تھیوری ہے کہ حکومت کے لوگ خود یہ کہیں کہ اپوزیشن کی کسی اور سے ڈیل ہو گئی ہے۔ ان کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ نون لیگ احتجاج نہیں کر سکتی، یہ احتجاج کرنے والی پارٹی نہیں ہے، یہ سڑکوں پر نہیں نکل سکتی، ان کے پیچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اب اگر لوگ نکل آئے ہیں تو یہ دعویٰ کہ ڈیل کر کے نکلے، تو دوسرے لفظوں میں اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اپوزیشن کی ڈیل ہو گئی طاقتور حلقوں سے، تو کیا ندیم افضل چند پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ اور بات کرتے ہیں کچھ دوستوں کی، ہمیشہ انہیں شریف خاندان کی بڑی فکر بھی رہتی ہے، تو خبریں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا خبر ہے اور کیا تجزیہ ہے۔ آج مریم تو ٹارزن بن کے واپس آئی ہیں۔ نہیں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا نا، نواز شریف صاحب روز وہاں سے فون کر رہے ہیں کہ فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ اسی پر لگی ہوئی ہے اور یہی ان کا روٹ ہے۔ شہباز شریف کیونکہ وہ اپنے مسائل میں الجھ گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں اور بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، وہ بر وقت اپنے کارڈز کھیل نہیں سکے۔ پہلے انہوں نے چوہدری نثار علی خان کا بیڑا گرک کرایا اور وہ غلط کرایا، اور آج اپنا کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھرتے خار میر کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو پہلے دن سے ان کو دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، یا نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں جو بھی وہ کہتے جاتے ہیں، یا ان کے خلاف آپ، وہ مطلب ہمت ہی نہیں کر پائے۔ اینی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تو مریم واپس آ گئی ہیں اور وہ سیاست کریں گی، اور انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور آج کے واقعات جو ہیں انہوں نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہیں، وہ پتھر بھی لے آئی ہیں، وہ مرکز بھی لے آئے ہیں، اس سارا ملک سے وہ بندے بھی لے آئی۔ مریم نواز بولے تو مسئلہ، نہ بولے تو مسئلہ، پیشی پر اکیلے آئے تو مسئلہ، یعنی کارکن ساتھ آئے تو مسئلہ۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ آٹا گوندے ہوئے ہلدی کیوں اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں۔
مریم نواز اگر اکیلے نیب کے سامنے پیش ہو جاتی تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا کہ مریم نواز کیسی لیڈر ہے، ان کے لیے ایک کارکن بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اب اگر ان کے ساتھ کارکن نکلے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تو میرا گمان یہ کہ جن لوگوں کو یہ توقع تھی کہ مریم نواز کو نیب کی پیشی پر بلائیں گے، انہیں ہراساں کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ مریم نواز کے پیچھے کارکن باہر نہیں نکلے، مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات بڑھ گئے ہیں، چچا اور بھتیجی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو انہیں اس بات سے خاصی مایوسی ہوئی ہے کہ مریم نواز جب باہر نکلی ہیں تو اچھے خاصے لوگ بھی ان کے ساتھ باہر نکل آئے ہیں۔ تو ابھی تو میرے نزدیک یہ صرف ٹریلر چلا تھا، تو انہیں ٹارزن کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ اس بات کو حکومت کے لوگ نہیں مان رہے کہ مریم نواز کے ساتھ زیادہ لوگ باہر نکلے، لیکن ان کا حمایتی میڈیا نہ چاہنے کے باوجود یہ مان رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد مریم نواز کی پیشی کے وقت باہر نکلی ہے۔ تو کل تک جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ باہر نہیں نکلیں گی، ان کی خاموشی کسی معاہدے کا نتیجہ ہے، وہ اس بات پر پریشان ہے کہ ان کے سارے دعوے جھوٹے پڑ رہے ہیں۔ کل یہ بھی کہتے تھے کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، ان کو بھی نون لیگ نے بتا دیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون احتجاج کے لیے باہر نکلے تو پھر ماحول کس طرح کا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان گفتگو کر رہے ہیں کامران شاہد کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں اور کیا موضوع ہے۔ ہمارا ہے ٹھیک ہے جی، نیب سے مقابلہ آپ کا اور نیب کا آپ کی بہاتوں کی بنائی ہوئی نیبیں ہیں، آپ نے چیئرمین لگایا، آپ نے نیب لا نہیں ریفارم کیا، آپ ہی نیب کے 34 پوائنٹ کا NRO لے کے آگے ہمارے پاس۔ میرا آپ سے سمپل استدعا یہ ہے، سیاسی میدان آپ اور ہم آپس میں سیاسی مقابلہ کریں، نیب کے ساتھ جو بھی آپ کا کچھ ہے آپ وہ کلا کے ذریعے کریں۔ یہ پولیس والے آپ کے اور میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے میرے ہی بچے ہیں، ان کو اپنی سیاست کی کہنا چاہیں۔ اس کا جواب دینے دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے وزیر صاحب اگر یہ کہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کی منت کی ہے کہ وہ میر شکیل، ایک سیکنڈ آپ کے وزیر صاحب یہ کہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کی منت کی ہے کہ میر شکیل کو نیب سے چھوڑ دیں، معافی دے دیں اس کو، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں نیب سے پوچھوں یا آپ سے پوچھوں؟ نیب تو آپ چلا رہے ہیں۔ اس کا بھی جواب میرے سے لے لیں، اس کا بھی جواب، اس کا جواب لیتے جائیں نا، بریک کا جواب کون دے گا؟ جی بتائیں۔ یہ آپ اس وزیر صاحب سے پوچھیں کہ ان کے میر شکیل صاحب سے اتنی ہمدردی کیوں ہے۔ جتنا میرا تعلق ہے، جتنی میری معلومات ہیں، نیب عمران خان صاحب سے ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ پوائنٹ آگیا جی آپ کا۔ میں آج کا انٹرسٹنگ ایونٹ ہے، مریم نواز صاحبہ جن کے متعلق کہا جا رہا تھا وہ خاموش ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، نون لیگ خاموش ہے، انہوں نے لیڈرشپ اپنی نون لیگ کے حساب سے دکھائی ہے۔ دیکھیں، شیر رشید وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے درخواست کی ہے کہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دیں، جس کے بعد یہ تاثر اور مضبوط ہوا کہ نیب وزیر اعظم کے کنٹرول میں ہے، اور وزیر اعظم اگر چاہے تو میر شکیل الرحمان رہا ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ نیب کر رہا ہے وہ وزیر اعظم کے کہنے پر کر رہا ہے، یعنی جن کو خان صاحب پسند نہیں کرتے وہ نیب کے ذریعے پابندے سلاسل ہو رہے ہیں، نیب انہیں پکڑ کر بند کر دیتا ہے تاکہ پرائم منسٹر کو یہ اطمینان رہے کہ ان کے مخالفین کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ تاثر خود حکومتی وزیر کے بیان سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ تاثر درست نہیں ہے اور شیر رشید کے بیانات وزیر اعظم کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، تو پھر شیر رشید تو حکومت کا حصہ ہے، فیڈرل منسٹر ہے، ان سے جواب کیوں نہیں مانگا جا رہا؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ وزیر اعظم کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اس سے تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید شیر رشید خان صاحب کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مخالفین پر خان صاحب کا روب اور دبدبہ بنا رہے۔ یعنی ایک وزیر اس بات سے انکار کرتا ہے کہ نیب کے پیچھے پرائم منسٹر ہے، دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نیب چلی وزیر اعظم کی مرضی سے رہا ہے، وہ چاہے تو میر شکیل الرحمان رہا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صاف چھپتے نہیں اور سامنے آتے نہیں۔ ہاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین کو کم از کم اس بات کا اندازہ رہے، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کوئی کام کوئی اور کر رہا ہے، بلکہ انہیں یہ سمجھ رہے کہ وہ خان صاحب کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں اور نیب پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے۔ دانشور ایک کالم نگار ہے اور سیاست دان بھی ہیں، اعظم میر، دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال پر ان کی رائے کیا ہے۔ واچ۔ ایک شوگر مل نہ ہو، جو نکمہ سے نکمہ سیاستدان جو ایک دکان نہیں چلا سکتا، اس نے شوگر مل کھولی ہوئی ہے اور ایک سے زیادہ شوگر مل کھولی ہوئی ہے،
ان کی چینز ہیں. میں کہہ رہا ہوں نکمے سیاستدان جو ایک صحیح طرح کا امتحان پاس نہ کر سکیں وہ شوگر بیرنز بنے ہوئے ہیں اور ملک میں شارٹیج ہے. یہ عجیب کرشمہ ہے یہاں پہ. یہ جو لاہور کا جو آپ پروجیکٹ بتا رہے ہیں اور جس کی تعریف شامی صاحب کر رہے ہیں اور کوئی شہروں کی یہاں پہ پاکستان میں کمی ہے. اب تو ہر شہر جو ہے وہ گجرانوالہ بن گیا ہے. ایک زمانے میں گجرانوالہ کو کہتے تھے کہ پھیلا جا رہا ہے پھیلا جا رہا ہے, ٹریفک ایسی ہے. آج پاکستان کا پنجاب کی بات کرتے ہیں, تمام جو بڑے شہر ہیں وہ ایک طرح کا گجرانوالہ بنے ہوئے ہیں. اور آپ کو شہروں کی کمی ہے کہ آپ نے ایک نیا شہر لاہور میں کرنا ہے. لاہور کی صفائی ہو نہیں رہی, لاہور کی ٹریفک آپ سے مینج نہیں ہو رہی, لاہور کی وہ جو ہے پھیلاؤ اتنا جا رہا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے ہاؤسنگ کالونیز کے نام پہ آپ نے زرعی زمین کو تباہ کر دیا ہے. کوئی عقل سے کام لو. یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا شہباز شریف نے, اس نے بھی وہ ڈھول بجا کے یہ کیا تھا, کیونکہ پریکٹیکل نہیں تھا اسے شیلف کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. ان سے اور کچھ ہو نہیں رہا, انہوں نے وہی نکال کے اعلان کر دیے 5 ٹریلین. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کا پانی. دیکھیں بدقسمتی سے حکمران جماعت کے حوالے سے ایک اور تاثر مضبوطی پکڑتا جا رہا ہے, اور وہ تاثر یہ کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ حکومت ہے. جو سر پر پڑ جائے اسے نپٹا لیتے ہیں, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو منصوبے بھی چائنا کے مال کی طرح ہے, ادھر سے آتے ہیں ادھر سے ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں. یعنی منصوبوں کا اعلان ہوتا ہے, 4 دن شور مچتا ہے, اشتہار چھپتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. ورنہ جتنے زور شور سے انڈے کٹوں بچوں کے کاروبار متعارف کرائے گئے تھے, لوگوں کو قرض دینے کی اسکیموں کا اعلان ہوا تھا, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کے اعلانات کیے گئے تھے, وہ سارے منصوبے کہاں گئے؟ ڈسپوز آف ہو گئے. مرغی اور کٹا پال اسکیمیں کہاں گئی؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ منصوبوں کی کوئی کمی ہے, منصوبے بہت ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ منصوبے چائنا کے مال کی طرح پائیدار نہیں ہیں, زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. اب لاہور میں نیا شہر آباد ہونے کا منصوبہ بھی فلاپ ہو کر داخل دفتر ہو چکا تھا, اسے پھر فائل سے نکالا گیا ہے, اس کی گرد ہٹائی گئی ہے, تو لشکا پشکا کر پیش کر دیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جہاں سارا دار و مداری نقل پر ہو تو پھر کوئی کیا کرے؟ نہ کوئی منصوبہ نیا ہے, نہ کوئی ویژن ہے, اور قابلیت پر سوال تو پہلے دن سے لگا ہوا ہے. تو نیا آئیڈیا کہاں سے لائے؟ تو حکمران جماعت پچھلی حکومتوں کے منصوبوں میں پھنسی ہے. یعنی جو منصوبے فائلوں میں رہ گئے ہیں یا کسی وجہ سے تکمیل کے مراحل میں تھے, انہی پر تختیاں لگا کر کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کی بات کرتے ہیں. حکومت کے ترجمان صداقت عباسی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے کرپشن بڑی حد تک ختم کر دی ہے. تو پہلے ان کی باتیں سنتے ہیں کہ صداقت عباسی کیا فرماتے ہیں. ایک معیشت کے مسائل اور ایک گورننس کے مسائل. سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے آج بہت اچھی خبر آئی ہے کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو اور بہتر کر دیا, ٹھیک ہے, اور مستحکم کر دیا. کورونا کے باعث دنیا کی معیشتیں ڈوب گئی, لیکن پاکستان نے جس طرح کی ایک بیلنس اپروچ رکھی, ایک لیڈرشپ دی, اور فرنٹ فٹ پہ جا کے WHO کی بھی جو ریکمنڈیشن تھی ان کو رد کیا اور کہا کہ نہیں, ہم اس کو لاک ڈاؤن کو نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت ہمارے لیے, پاکستان کا غریب ہمارے لیے بڑی پرائورٹی ہے. اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گئے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے بڑے عرصے بعد پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز 20 ارب ڈالر کو ٹچ کر گئے, جو مسلم لیگ نون کی جب حکومت گئی تھی تو بالکل وہ لوئسٹ باٹم پہ آگے تھے. تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی جو صحت بتاتی ہے وہ آپ کی بتاتی ہے سٹاک مارکیٹ وہ بہت ہی مثبت جا رہی ہے, اور 4 سال کے پچھلے ریکارڈ اس نے بریک کیے ہیں اپنی گروتھ کے. تھا اس معاشرے میں اس کے لیے ایک اپروچ ابھی کرپشن ہو رہی ہے. اب میں کہتا ہوں کرپشن کم ہوئی ہے, لیکن کرپشن ابھی ختم نہیں ہوئی. کتنی کم ہوئی؟ میں تو کم از کم میں اپنے نیچے دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق پڑا ہے. مثلا 50%, 70%, 30%. یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف ہے. بعض جگہوں پہ ہم نہیں کرپشن ختم کر سکے اور بعض جگہوں پہ بالکل ختم ہو گیا. یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ کے معاملات بہت بہتر ہو گئے, پولیس کے معاملات بہتر ہو گئے. جن کی اپنی حکومت میں ایک کے بعد ایک کرپشن کا اسکینڈل آ رہا ہے, مشیر اور وزراء اور حتیٰ وزراء اعلیٰ تک پر کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہو گئی. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے اور کیا بیان کیے جا رہے ہیں.
दूसरी बात ये कि अगर मईशत बेहतर हो गई है तो मईशत का जो सबसे पहला बेहतर होने का इंडिकेटर होता है वो अवाम होते हैं, इसका सबसे पहला असर अवाम पर पड़ता है। तो 2 साल में अवाम की मुआशी हालत पहले से ज्यादा खराब हुई है, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रखी हुई है और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कारोबारी हालात सबके सामने है, कोरोना वायरस से इसमें मजीद खराबी पैदा हुई है। बेरोजगारी हुकूमत के अपने इदादो शुमार के मुताबिक कई गुना बढ़ चुकी है। इस पर भी अगर कोई ये कहे कि सब अच्छा है तो वो क्या कर रहा है, वो अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है। मौशी हालात अगर बेहतर होंगे तो इसके असरात सबसे पहले अवाम में नजर आते हैं। तो क्या अवाम खुश है? अगर अवाम खुश है तो फिर हुकूमत के सारे दावे सर तस्लीम खम करके माने जा सकते हैं। अब जो इदादो शुमार सरकारी तर्जमान पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो जाहिर ही हो रहा है कि हुकूमत के पास बड़ा पैसा आ रहा है, फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, हुकूमत दिन ब दिन अमीर हो रही है क्योंकि ज़ाहिर में इजाफा हो रहा है। और अवाम को देखे तो लगता है अवाम दिन ब दिन गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनकी आमदनी में भी कमी हो रही है, उनके रोजगार के मौके भी कम हो रहे हैं। तो कहना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में महज ख्याली पुलाव और ट्रक की बत्तियों के सिवा अवाम को कुछ नहीं मिला और अब भी वो उसी लॉलीपॉप से बहलाए जा रहे हैं। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।